हया एपिसोड 10। सुबह कब की रोशन हो चुकी थी। जोयान, शेरवान, अनाया और समाया को पिक करता अभी अली के घर के बाहर खड़ा था। वो शायरी का इंतजार कर रहे थे। जैसे इसकी तबीयत की नासाजी के बाद फरिया ने यही रोक रखा था। ब्लू जीन्स और आधे बाजू वाली नीली टी शर्ट पहने, गीले बाल पीछे को बनाए वो गेट से बाहर निकल रहा था। गाड़ी के करीब आया, दरवाजा खोला और रस्मी सलेम करते टेक लगाकर आंखें मूंद ली। तेरी तबीयत ठीक है? आगे बढ़ते शेरवान ने इसे मुखातिब किया। तुझे अफसोस हो रहा होगा ना कि मैं बच गया। बंद आंखों से ही इसने कहा। सबके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो अब भी शेरवान को तपा रहा था। हमारी इतनी किस्मत कहाँ। शेरवान ने कहकर आह भरी और सब महजूज होते रहे। पिछले 2 दिन से शहरी की तबीयत ठीक नहीं थी। खुसरों में से तो बाफैजत आ गया था, मगर हमजा की अबतर हालत, खून आलूदा जिस्म बार बार इसकी आंखों के सामने आता। ऐसा नहीं कि इसने पहले कभी लोगों को गोलियां लगते नहीं देखी, मगर अपने भाई को पहली बार लगते देखी थी। वापसी पर रास्ते में ही इसने उल्टियां करना शुरू कर दी थी। डॉक्टर की दवाइयों के जेर असर वो गनूदगी में ही रहा। हकीकत से भागने का आसान तरीका है कि आप सो जाएं। वो भी सोता रहा। हमजा सर ठीक हो जाएंगे ना? आंखें खोल कर वो आगे को झुका। सबकी मुस्कुराहट गायब हो गई और फिर संभलने के अंदाज में समाया ने इससे तसल्ली दी। इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और शायरी ने इस तनाव में सर हिलाते दोबारा सीट के पुश से टेक लगाते आंखें बंद कर ली। वो खोया हुआ वीरान सा लगता था। लाहौर की सड़कों पर वही बेहंगम ट्रैफिक और गाड़ियों का शोर था। अस्पताल में मरीज अपनी अपनी तकलीफ लिए पड़े थे और इसी अस्पताल के एक प्राइवेट कमरे में वो दुनिया जहां से बेखबर पिछले 2 दिन से अंधेरों का सफर कर रहा था। रंगत फीकी पड़ी हुई, चेहरा बेतासुर और वेंटिलेटर मास्क से ढका हुआ। दिमाग जहां कल था आज भी वहीं हलकोरे ले रहा था। शहरी और इस पर झिपटे हाथ। कमरे का दरवाजा बे आवाज खुला और बंद हो गया। छोटे छोटे कदम उठाती वो अब इसके सर पर खड़ी थी। डॉक्टर कह रहा था तुम में बेहतरी आ रही है, तो तुम उठते क्यों नहीं हो? वो खफा सी बोल रही थी। आंखों में रात की सुर्खी अब तक थी और वो सूजी हुई लगती थी। बेहतरी आ रही है तो वो उठ भी जाएंगे। आवाज पर हया पीछे मुड़ी। शहरी सपाट सा चेहरे लिए बेड के बाएं तरफ पड़े स्टूल पर आ बैठा। हया जो हमजा को डांटने का एक और इरादा रखती थी, जाहिर है क्योंकि वो सुन नहीं सकता था, डेली से पीछे सोफे पर जा बैठी और फिर सर तब तक उठाया जब शहरी को हमजा से बात करते सुना। आप क्यों आए थे वहां? आपको मुझ पर भरोसा नहीं था? वो बेबस सा शिकवा कर रहा था। अगर आपको कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। लो भाई, पछतावे वालों की कतारों में खड़ा होता एक और शख्स। मासी, चाचू, मैं, हम सब आपके लिए बहुत परेशान हैं। वो चुप हुआ और इधर हया के चेहरे पर नागवारी आई। हाँ, मैं तो यहाँ लड़ाइयाँ डाल रही हूँ। वो शहरी की पुष्प को घूर रही थी। वो मासी ने आपके लिए बहुत सा प्यार भेजा है। वो अब हमजा के माथे पर झुका प्यार कर रहा था और इधर हया ने होंठ सुकड़े। ओह मिसिस हजरून का प्यार यूं देना होता है। और फिर अपनी सोच पर इसने खुद ही लानत भेजी। शहरी, तुम लोग मुझे नापसंद करते हो? वो फर्श को घूरते आहिस्ता से बोली और हमजा पर झुके शहरी ने सर उठाया। नापसंद करते तो आपको अब तक अपने साथ ना रखा होता। वो बेतासुर सा कह रहा था। नहीं, मेरा मतलब हमजा। इसने जुमला अधूरा छोड़ा और शहरी स्टूल पर पीछे घुमा। भाभी, हमजा पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान से नफरत करते हैं। हया का दिल धड़का, शायद इसी से। और वो इंसान वो खुद हैं। ही हेट हमसेल्फ। वो वापस हमजा की तरफ मुड़ा। हया के असाब ढीले पड़े। इसे आज समझ आया। हमजा की तस्वीर के नीचे अंग्रेजी में लिखा वो फिक्रा, हेट मी बिकॉज आई हेट माई सेल्फ। इसने सोफे के पुर से टेक लगाई और वो आपसे नहीं जुमला अधूरा रह गया। हया ने देखा वो कमरे से मुल्क बाथरूम की तरफ बढ़ रहा था। हया इसके पीछे लपकी और अब वो सिंक पर झुका कह कर रहा था, तुम ठीक हो? वो मुतफक्कर नजर आने लगी। वो अब भी मुंह खोले झुका हुआ था। डॉक्टर के पास चलें? वो अब नल खोले मुंह पर पानी मार रहा था। नहीं, मैं ठीक हूँ, शायद मैं ज्यादा टेंशन ले रहा हूँ। चुशू खींचता वो बाहर आ रहा था। हया ने से रास्ता दिया। भाई का ख्याल रखिएगा, आहिस्ता से कहते वो दरवाजा तक गया और फिर वापस मुड़ा। वो आपको नापसंद नहीं करते। और फिर दरवाजा खुला और बंद हो गया। अब तुम भी उठ जाओ मिस्टर हमजा, हम सबको आपसे बहुत शिकायतें हैं। वो जो पहले इस पर गुस्सा करने आई थी अब हल्का महसूस कर रही थी। आपकी मासी, चाचू और शहरी सब आपसे बहुत प्यार करते हैं और मैं, इसने डरमाई पास दिया, और मैं भी। अपने अल्फाज से महजूज होती वो दिल खोल कर मुस्कुराई। लेकिन बताना मत किसी को।
وہ مسکراہٹ دباتے اسے گھور رہی تھی اور تبھی دروازہ دوبارہ کھلا۔ مسکراہٹ غائب ہوئی اور ماتھے پر بل پڑے۔ یہ سب کو اسی وقت آنا ہوتا ہے؟ خفشی سے پیچھے مڑی تو سفید شلوار قمیض زیب تن کیے حمزہ کی نرس ٹرے اٹھائے بیڈ کی طرف آ رہی تھی۔ اسے خاص حمزہ کے لیے رکھا گیا تھا۔ حیا کو دیکھ کر وہ مسکرائی مگر حیا بے تاثر رہی۔ آپ ان سے بیٹھ کے یہ جو باتیں کرتی ہیں کیا یہ آپ کو سنتے ہیں؟ وہ مگن سی ٹرے واپس اٹھاتے کہہ رہی تھی۔ نہیں، حیا نے کندھے اچکائے، شاید ہاں۔ نرس نے گیلا ٹشو حمزہ کے چہرے پر رکھتے ہوئے کہا۔ حیا گڑبڑا گئی اور ابھی جو اس نرس کے آنے پر وہ خفا تھی وہ ہوا ہو گئی۔ اکثر جب کومے کے پیشنٹس ہوش میں آتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کو اپنے آس پاس ہوتی باتیں سنائی دیتی تھی اور یہ تو بس بے ہوش ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ آپ کو سن رہے ہوں۔ حیا کی گردن میں گلٹی ڈوب کر ابھری۔ وہ تو پتہ نہیں کیا اناپ شناپ بول رہی تھی۔ اس نے گھور کر سر جھکائے کام کرتی نرس کو دیکھا۔ بس یہی کرنے آئی ہو؟ حمزہ کے منہ کی طرف آنکھوں سے اشارہ کیا۔ یہ کچھ اور کام بھی ہے؟ ابھی تو فیس واش کرنا تھا اور ٹھیک ہے میں کر دوں گی، اس کی بیوی ابھی زندہ ہے۔ وہ آگے کو جھکے اور اس کی ٹرے سے وائپس اٹھا لیے۔ نرس ہکا بکا اسے دیکھتی رہی۔ تم جاؤ، اوپر دیکھے بغیر اس نے کہا اور نرس اپنی ٹرے اٹھا کر باہر نکل گئی۔ وہ حمزہ کے منہ کو نرم ٹشو سے رگڑ رہی تھی۔ اگر سن بھی لیا ہے تو کیا، ڈرتی نہیں ہوں میں تم سے؟ اور یہ کہتے ہوئے بھی اس کا ہاتھ کانپا تھا۔ اندھیرے جھٹنے لگے، پتلیاں بند آنکھوں کے نیچے ہلنے لگی۔ دماغ سفر کر کر کے تھک گیا تھا۔ آنکھیں کھلی بند ہو گئی، دوبارہ کھلی، روشنی تیز لگی، دوبارہ بند کر لی گئی اور پھر یہ اندھیرا اجالا کتنی دیر چلتا رہا، یہاں تک کہ روشنی آنکھوں میں چھینا بند ہو گئی تھی۔ سامنے دیوار پر پینٹنگ لگی تھی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب جسم میں درد سے ٹھیسیں اٹھ رہی تھی، کوہنیوں کے بل اٹھنے کی کوشش کی مگر کندھوں کے زخم ابھی بھرے نہیں تھے۔ اٹھتے اٹھتے وہ دوبارہ بیڈ پر ڈھہ گیا، آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ پھر کئی لمحے یوں ہی گزر گئے، دماغ بیدار ہوتا گیا۔ آنکھیں کھول کر وہ سیدھا کمر کے بل لیٹا، کمرے کا جائزہ لیتا رہا۔ تبھی دروازہ کھلا اور اس نے نیم ہوئی آنکھیں دوبارہ بند کر لیں۔ کیوں یہ اسے بھی نہیں پتا تھا کہ وہ دیکھ نہیں پایا اندر آنے والا کون ہے۔ کوئی آ کر اس کے پاس اسٹول پر بیٹھا، ہاتھ تھاما اور اس کے ماتھے پر جھک گیا۔ بہت مس کر رہا ہوں میں آپ کو، آنے والا بولا تو حمزہ کو اپنی روح میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں کے کونے گیلے ہونے لگے، یہاں تک کہ ایک آنسو لڑکھڑا کر باہر آ گیا۔ میری جو اب اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں دبا رہا تھا چونکا۔ اپنا ہاتھ بڑھا کر اس نے گرتے آنسو کو انگلیوں کے پورے پر اٹھایا۔ بھائی، کامتی آواز کے ساتھ اسے پکارا اور بھائی نے آنکھیں کھولی، جن میں سرخ دھاریاں گزرے دنوں کی کہانی، زخموں کی تکلیف اور شاعری کو سلامت دیکھ کر سکون تھا۔ آپ کو ہوش آ گیا؟ وہ حیرت اور خوشی کی اس کیفیت میں کچھ دیر خود کو یقین دلاتا رہا اور جب حمزہ کی آنکھیں کھلی رہیں تو اس پر گر گیا اور بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ حمزہ نے ہاتھ بڑھانا چاہا مگر کندھے اکھڑے ہوئے تھے، وہ نہیں اٹھا سکا۔ کچھ منٹ یوں ہی گزر گئے، وہ روتا رہا اور حمزہ آنکھیں بند کیے گزری قیامت کو سوچتا رہا۔ جب کافی دیر شہری نہیں اٹھا تو حمزہ نے بند آنکھیں کھولی۔ بس کر یار، میرا سانس رک رہا ہے، وہ بمشکل بول پایا۔ اس کی زبان خشک تھی۔ شہری اس سے الگ ہوا، اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لیا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے میں نے یہ دن آپ کے بغیر کیسے گزارے ہیں۔ میں اب تک گھر نہیں گیا۔ کافی دیر شہری اس سے باتیں کرتا رہا۔ کیسے اسے لے کر آئے؟ رتابہ کہاں ہے؟ کیوں نہیں آئی؟ کب آئے گی؟ رانی نے غداری کیوں کی؟ اور یہ کہ اب وہ جیل میں ہے اور حمزہ کو اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ وہ ملکی مسکراہٹ کے ساتھ اسے سناتا رہا یہاں تک کہ شہری چپ ہو گیا۔ میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ حمزہ نے اپنے بے جان پڑے بازوؤں اور پھر بیڈ کو دیکھا۔ تب شہری کو احساس ہوا کہ اسے ڈاکٹر کو بلانا چاہیے تھا۔ وہ سر جھکاتا معذرت کرتا ڈاکٹر کو بلانے باہر گیا اور حمزہ پرسکون سا چھت کو دیکھتا رہا۔ حیا کو اپنے کپڑوں میں سے دوائیوں کی بو آنے لگی تھی۔ وہ کپڑے بدلنے حمزہ کے گھر چلی گئی تھی اور ابھی تھوڑی دیر پہلے واپس آئی تھی۔ جب اسے پتہ چلا حمزہ کو ہوش آ گیا ہے، وہ خوش ہوئی تھی یا پریشان ہو گئی تھی، نہیں جانتی تھی۔ حمزہ ٹھیک ہو جائے گا یہ خوشی، حیا کو واپس جانا پڑے گا یہ پریشانی کی بات تھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، باہر بہت سے سادہ کپڑوں والے سیکیورٹی اہلکار تھے۔ وہ چنبے میں تھی کہ حمزہ کو کون ملنے آیا ہے، جتنی بھگدڑ مچی ہے۔ منسٹر پنجاب حمزہ سے ملنے آئے ہیں، جنت نے سرگوشی کی تھی۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ حمزہ ان کے قریبی پولیس آفیسرز میں سے ہے۔ آواز اب بھی سرگوشی سے اونچی نہیں تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لمبا چوڑا
گھنی مونچھوں والا آدمی کلف لگی سفید شلوار قمیض اور سیاہ جیکٹ میں ملبوس باہر آیا۔ اس کے پیچھے فریحہ، علی اور زیان بھی تھے۔ آدمی ان دونوں کے پاس رکا، بغور حیا کو دیکھا۔ مسز حمزہ؟ جی، اس نے اعتماد سے کہا، اور آدمی کی سنجیدگی مسکراہٹ میں ڈھل گئی۔ مجھے سکلین کہتے ہیں، حمزہ کا دوست ہوں، خوش رہو۔ اپنا تعارف اور حیا کو خوش رہنے کی دعا ایک ساتھ دیکھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتا وہ آدمی اپنے شاہانہ سیکیورٹی کے ساتھ باہر نکل گیا۔ عجیب آدمی ہے، وہ بڑبڑاتے ہوئے مڑی، مگر جنت وہاں نہیں تھی۔ دروازہ کھل کر بند ہوا تھا اور وہ یقیناً حمزہ سے ملنے گئی تھی۔ حیا گہرا سانس لیتے وہیں کرسی پر ڈھہ جانے کے انداز میں بیٹھی اور آنکھیں موند لی۔ جاگتے حمزہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو جانا آسان نہیں تھا۔ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ شہری باہر سے آ رہا تھا، اس کو وہاں دیکھ کر رکا۔ ویسے ہی۔ اس نے گود میں رکھی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالی اور دوبارہ انگلیوں کو دیکھنے لگی۔ وہ سیاہ ٹینک کے پیچھے سے اسے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ دوبارہ بولی، وہ مجھ سے ناراض ہوگا، وہ آپ کا پوچھ رہے تھے۔ لاپرواہی سے کہتا وہ دروازے میں گم ہو گیا اور حیا مشکوک نظر سے دروازے کو گھورتی رہی۔ رودابہ اور ہارون رات کے لاہور پہنچے تھے اور اب وہ حمزہ کے کمرے میں اس کے ساتھ موجود تھے۔ حمزہ کا بیڈ ذرا اوپر کو اٹھا دیا گیا تھا۔ رودابہ اس کے پاس اسٹول پر بیٹھی تھی اور ڈاکٹر ہارون حمزہ سے رسمی حال احوال پوچھنے کے بعد پیچھے صوفے پر بیٹھے شاعری سے باتیں کر رہے تھے۔ گزرے دنوں کی بات سن کر رودابہ نے دوبارہ رونا شروع کر دیا تھا اور وہ حمزہ کو ڈانٹ رہی تھی۔ جب وہ چپ نہیں ہوئی تو حمزہ نے نکابت زدہ آواز شاعری کو دی، شاعری، لاہور میں پانی کا مسئلہ حل ہوا کہ نہیں؟ ڈاکٹر ہارون نے باتیں کرتا شاعری چونکا، نہیں بھائی، تو ٹینکیاں بھر لو، ماسے از ان ایکشن۔ وہ سنجیدہ سا بولا۔ آنسوؤں کے ساتھ ہنستے رودابہ نے ایک تھپڑ اس کے بازو پر جڑا اور درد سے کہا، آپ لوگوں کی اپنی مصروفیات بھی ہیں، میں پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اب سنجیدہ اپنے اوپر پڑی چادر کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ ڈاکٹر ہارون نے پہلو بدلا۔ رودابہ کی مسکراہٹ بھی غائب ہو گئی تھی۔ کمرے میں تناؤ سا در آیا تھا۔ ایسا کیوں سوچتے ہو حمزہ؟ تم ہمارے بچے ہو۔ وہ دوبارہ جذباتی ہو گئی تھی۔ جی جانتا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، شکوہ جہاں تھا وہاں پہنچ گیا تھا۔ ہیلو حمزہ بھائی، انیکا پرجوش سے اندر داخل ہوئی۔ حمزہ کے چہرے کا تناؤ ختم ہو گیا تھا۔ ہائے، کیسے آنا ہوا آپ کا؟ حمزہ نے اسے مصنوعی خفت سے گھورا۔ میرا بھائی ہے نا، بڑا ہیرو بنتا ہے، گولیاں مروا کر ہسپتال میں پڑا ہے، اسے ہی دیکھنے آئی ہوں۔ وہ بھی اسی کے لہجے میں بولی۔ حمزہ نے اپنی عزت افزائی پر سر کو خم کر دیا۔ میرا بھائی ہیرو بنتا نہیں، ہیرو ہے، شہری نے حتمی انداز میں ناگواری سے کہا۔ تم تو رہنے دو بھائی کے چمچے، وہ اسٹول سنبھالتے ہوئے بولی۔ شہری تلملا اٹھا، بدتمیز، وہ منہ میں بڑبڑایا، اور سب اس امرے سے بے خبر حیا گھر واپس جا چکی ہے، دوبارہ حمزہ کے ساتھ خوشگوپیوں میں مصروف ہو گئے۔ باہر رات طریق اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ پرندے کب کے گھروں کو لوٹ چکے تھے۔ مغرب کی نماز پڑھ کر حمزہ کے کمرے میں آ گئی تھی۔ دایاں ہاتھ بائیں گال کے نیچے رکھے کروٹ لیے وہ ڈریسنگ کے شیشے میں اپنا عکس کو دیکھ رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے بیڈ پر بے ترتیب لکیریں کھینچ رہی تھی۔ وہ چند لمحے یوں ہی دیکھتی رہتی کہ جب آنکھوں پر ہوا کا دباؤ بڑھتا تو جھپک کر دوبارہ شیشے کو گھورنے لگتی۔ دماغ الجھی گتھیوں سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیسے وہ خوش باش اپنے گھر تھی، اغوا کر کر کسی کوٹھے پر لے جائی گئی، وہاں سے ایک آدمی سے اپنے گھر لے آیا، نکاح کیا اور دوبارہ اسے بے گھر کر دیا۔ اب دوبارہ وہ آدمی اس کی زندگی میں آ گیا تھا، مگر ایسے کہ وہ اب اسے چھوڑ کر کبھی جانے نہیں دینا چاہتی تھی، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ قسمت تھی جس نے اسے حمزہ کے گھر لا بھیجا تھا۔ اس کا فون وائبریٹ ہوا تو وہ اٹھ کر بیٹھی۔ ڈاکٹر ہارون کالنگ۔ اس نے دیکھ کر فون کو کان پر لگایا۔ السلام علیکم سر، گھر پر ہوں۔ دوسری طرف کی بات سن کر وہ دوبارہ بولے، اسلام آباد صبح جانا ہے؟ وہ ایک دم غیر آرام دہ نظر آنے لگی تھی۔ پر سر میں یہاں رہنا چاہتی ہوں، اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر ہارون نے کان سے فون ہٹایا اور دوبارہ کان سے لگایا۔ مگر آپ کہاں رہیں گی؟ وہ حیران تھے۔ اپنے شوہر کے ساتھ، اس نے خود کو کہتے سنا، اور ادھر ڈاکٹر ہارون کے چہرے پر خوشگوار حیرت پھیلی۔ یو مین حمزہ کے ساتھ؟ جی، وہ آہستہ سے بولی۔ مگر رودابہ اور پھر حمزہ، اس کی خوشی ہوا ہوئی۔ سر میں نے فیصلہ لے لیا ہے، سر میں سب کو کنونس کر لوں گی، وہ گردن اٹھاتے اعتماد سے بولی، اور ڈاکٹر ہارون کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ اور جب تم چاہو کچھ کرنا، پھر ساری دنیا کہتی رہے تم نہیں کر سکتے، مگر تم کر کے دکھاتے ہو۔ اگلی صبح حیا کی زندگی میں ایک نئی کرن کی مانند تھی، جو اگلی کئی کرنوں کے ساتھ اجالا بننے والی تھی،
رودابہ کو وہ منا چکی تھی۔ آخر کو رودابہ نے بھی یہی سوچا تھا، مگر یہ فیصلہ حیا خود لے لے گی، اس پر اسے حیرت ہوئی تھی۔ سو یہ مارکا سر ہوا، پر اگر مارکا زیادہ خوفناک تھا اور حیا کے لیے جان لیوا، وہ جو حمزہ کے ہوش میں آنے کے بعد ایک بار بھی اس کے کمرے میں نہیں گئی تھی، اب اسے منانے یہاں آئی تھی۔ اس کے کمرے کے باہر کھڑی وہ گہری سانس لے رہی تھی۔ جب پریشانی بڑھ جائے تو اپنا اعتماد بحال کرنے کو یہ طریقہ ڈاکٹر ہارون نے اسے سکھایا تھا۔ وہ ہر زاویے سے سوچ کر آئی تھی، میکسیمم کیا ہو جائے گا، یہ بھی اس نے لکھا تھا۔ اس نے ایک نظر میل کے نوٹ پر پیڈ میں لکھے پوائنٹس پر ڈالی۔ دروازے سے بیڈ تک کا سفر عبور کرنا مشکل تھا، مگر وہ اعتماد سے کرے گی۔ اس نے گردن اکڑائی۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوگا، وہ اس کی حالت سے محظوظ ہوگی۔ حیرت غصے میں بدل جائے گی، وہ بھی سپاٹ چہرہ لیے اسٹول پر بیٹھ جائے گی۔ غصے میں وہ اور چلانے لگے گا، میں اسے بازو سے پکڑ کر چپ کرواؤں گی، جیسے وہ مجھے کروا دیتا تھا، اور اسے بتاؤں گی کہ میں اس کے ساتھ رہوں گی، ہاں بس۔ اس نے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے جھٹکا اور بنا کچھ سوچے سمجھے دروازے کے ہینڈل پر رکھا ہاتھ گھمایا۔ دروازہ اندر کو دھکیلا اور منظر واضح ہوتا گیا۔ وہ اسی طرح سرہانے سے اٹھے بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ درمیانی سی عمر کی وہی نرس اس کے کندھے کی بینڈیج کر رہی تھی۔ حیا کا ایک ایک قدم بھاری ہوتا گیا۔ وہ جو اتنی پلاننگ کر کے آئی تھی، ہوا ہو گئی۔ دل پھٹ کر باہر آنے کو تھا۔ وہ آدمی اپنے ہوش و حواس میں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ ایک لمحے کو اس نے سوچا دروازہ کھولے اور بھاگ جائے، مگر وہ اب سر اٹھا کے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حیا کو اپنے کانوں سے دھوئیں نکلتے محسوس ہوا۔ وہ جل رہے تھے، پیروں کی لرزش اسے محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ چلتی رہی، یہاں تک کہ اس کے بیڈ کے قریب پہنچ گئی۔ وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، پلکیں جھپکے بغیر یکٹک۔ میں تم سے بات کرنے آئی ہوں، پھر تم کچھ بھی کہو، غصہ کرو، چلاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ چھپانے کو اس کو آپس میں جوڑے ہوئے تھی اور نظریں چادر سے ٹکی حمزہ کی ٹانگوں پر تھی۔ اسے پاس رکھ کے اسٹول پر بیٹھنے کا ہوش بھی نہیں رہا تھا۔ یہ مت سمجھنا کہ پہلے کی طرح تم مجھے ڈراؤ دھمکاؤ گے اور میں تمہارے خوف سے پیچھے ہٹ جاؤں گی۔ اسے اپنا ماتھا تپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی۔ ایک دم گلے کی گلٹی ابھری اور نیچے کہیں گم ہو گئی۔ اس نے نظر اٹھا کر اس قاتل مریض کو دیکھا، جس کی نگاہیں ابھی بھی اس پر جمی تھیں۔ ایک لمحے کو آنکھیں ملیں، بہت کچھ ان آنکھوں سے ان چھوٹی بھوری آنکھوں تک گیا۔ حیا نے اپنی ہڑبڑاہٹ چھپانے کو ایک ندیدہ لٹ منہ سے ہٹائی۔ میرا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ نرس کو نظر انداز کیا اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ آواز کانپ رہی تھی، مگر یہ صرف وہی جانتی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولا، کتنی دیر اسے یوں ہی دیکھتا رہا۔ اس کا رہا سا اعتماد بھی ہوا ہونے لگا تھا۔ آنکھوں میں بے چینی در آئی۔ اس نے کچھ کہنے کو لب کھولے، مگر حمزہ کے الفاظ نے جیسے اس کی روشن صبح دوبارہ اندھیر کر دی۔ وہ پہلی کرن آئی تھی، وہ صدیوں کا سوگ لیے مڑ گئی۔ وہ ساکھ سے اسے دیکھتی رہی۔ ڈو آئی نو یو مس؟ وہ اجنبیت سے بولا۔ میں مسز ہوں۔ اوہ، تصدیق کرنا چاہتی تھی، مگر بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ وہ اسے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ آنکھیں دھندلینے لگی۔ سامنے بیٹھے شخص کا عکس آنسوؤں میں جھلملانے لگا۔ اس کا تنفس تیز ہو گیا تھا۔ وہ سراج سے مڑی، موٹے موٹے آنسو گالوں سے لڑکھڑانے لگے۔ قدم کہیں رکتی، وہ پڑ کہیں رہے تھے، اور پھر کھٹکاہٹ سے دروازہ کھلا اور بے آواز بند ہوتا گیا۔ وہ بند دروازے کو گھورتا رہا۔ نرس اس تکلیف دہ منظر کی گواہ بن گئی تھی۔ وہ اب تیز تیز قدم اٹھاتی راہداری میں آگے بڑھ رہی تھی۔ آنسو بستطور گرتے جا رہے تھے۔ ساری رات کے جاگتے آنکھوں سے دیکھے خواب اس آدمی نے ایک لمحے میں چکنا چور کر دیے تھے۔ وہ اسے بھول گیا تھا، حیا کو بھول گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، شاید یہ اس کے اپنے کیے کی سزا تھی۔ اگر بے فضول بد دعائیں دی جائیں تو وہ عرش سے شکر کر دینے والوں کو واپس آ جاتی ہیں۔ دور اپنے بچپن سے باپ کی آواز آئی تھی، اس لیے اپنی بد دعائیں اس کا تعاقب کرتی آ پہنچی تھیں۔ آنسو کے گرنے کی رفتار بڑھ گئی تھی۔ دل میراتھن میں دوڑتا رہا، کان اور ہاتھ ماتھا تپ تپ کر کے دھواں ہوتے رہے اور یک لخت دماغ معاف ہو گیا۔ اب واپس ہسپتال کے کمرے میں دیکھے تو اب تک بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ نرس اب دوسرے کندھے کی پٹی بدل رہی تھی۔ آپ ان کو نہیں جانتے؟ اس نے دوائی لگائی، روئی سے اس کے کندھے کو دبایا۔ وہ زخم کے درد سے کراہ کر ہوش میں آیا۔ سوالیہ نظروں سے نرس کو دیکھا۔ آپ ان کو نہیں جانتے؟ میں پچھلے 3 دن سے ان کو دن رات یہاں بیٹھے دیکھ رہی ہوں، اور آپ ان کو نہیں جانتے؟ وہ اب کندھے پر پٹی کر رہی تھی۔ حمزہ نے آنکھیں سکڑی، پھر بند دروازے کو دیکھا۔ آف کورس میں اسے جانتا ہوں، وہ بڑبڑایا۔ نرس نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ دونوں میاں بیوی پاگل ہیں۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو حمزہ کے کمرے میں اس کے بیڈ پر لیٹے پایا۔
کسی عورت کی جانی پہچانی آواز کانوں میں پڑ رہی تھی۔ آواز کس کی تھی وہ پہچان نہیں پا رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہ یوں ہی لیٹی چھت کو گھورتی رہی، یہاں تک کہ حواس بحال ہو گئے۔ سب کچھ دوبارہ فلم کی ریل کی طرح نظروں کے سامنے چلنے لگا۔ ان آنکھوں میں اجنبیت تھی۔ اس کو اپنا دم گھٹنا محسوس ہوا۔ وہ کوہنیوں کو بیڈ پر لگائے اٹھی، صوفے کی طرف گردن گھمائی جہاں رودابہ فون پر بات کرتی دکھائی دی۔ حیا کو اٹھتے دیکھ کر اس نے فون بند کیا اور اس کی طرف آئی۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ لاسٹ، کھوئی ہوئی۔ وہ مجھے نہیں پہچانتا، مسز ہارون، he lost his memory۔ آنکھوں میں سرخ دھاریاں نما ہونے لگی اور آنکھیں ابلنے کو تھی جب رودابہ اس کی گود میں گرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ اس کے ہاتھ سرد تھے، بالکل برف۔ حیا، جب میں نے تمہیں اس گھر سے نکالا، مطلب انسٹیٹیوٹ بھیجا، اس نے تسبیح کی، تو میں نے یہی سوچا تھا کہ کچھ عرصے بعد تمہیں کسی بہانے یہاں بھیج دوں گی تاکہ تم حمزہ کو اس فیز سے نکال سکو۔ تب میں صرف حمزہ کی باں پکڑ کر سوچ رہی تھی، مگر اب جب اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ تمہارا اپنا ہے تو یاد رکھنا تم اکیلی نہیں ہو۔ اسلام آباد کا رودابہ نگر تمہارا میکہ ہے۔ وہ اس کا ہاتھ دباتے دھیرے سے مسکرائی، پھر دوبارہ بولی، مگر رودابہ تمہاری ساس ہے۔ مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ یہ کیسا رشتہ بنا تھا؟ حیا کو سمجھ نہیں آیا۔ حمزہ سے لڑ کر تم اسلام آباد آ سکتی ہو، وہ مسکراہٹ دبا رہی تھی، لیکن اگر میرے بچے کو پریشان کیا نا؟ رودابہ نے تنبیہ انداز میں انگلی اٹھائی۔ میں ساس کی طرح پیش آؤں گی۔ انداز ہلکا پھلکا تھا اور ساتھ ہی وہ سنجیدہ ہو گئی۔ حیا، حمزہ مینٹلی انسٹیبل ہے۔ ہی از مینٹلی انہیلتھی۔ اس نے ٹھنڈی سانس لبوں سے خارج کی اور دوبارہ نگاہیں حیا کے چہرے پر مرکوز کر لیں۔ ہم اپنے بچوں کی جسمانی بیماریوں کا تو خیال رکھتے ہیں، مگر ذہنی بیماریوں کو ہم معیوب سمجھتے ہیں، پاگل ہونا سمجھتے ہیں۔ ہر ذہنی مریض پاگل نہیں ہوتا حیا۔ بچے، تمہیں اس گھر میں حمزہ کے ساتھ نہیں، اس کی عادت کے ساتھ رہنا ہے، تو پہلے اس کی نفسیات سمجھنے کی کوشش کرنا۔ بلکہ ہر لڑکی کو سائیکالوجی اتنا ضرور پڑھنی چاہیے کہ اسے لوگوں کی نفسیات سمجھ آنے لگ جائے۔ پھر وہ اپنے سسرال میں جا کر وکٹم نہیں بنے گی، بلکہ لوگوں کو ان کی نفسیات کے مطابق لکھ کر چلے گی۔ حیا نے بس گردن ہلائی۔ ایک کہانی ہے، سنو گی؟ حیا کو لگا کہ وہ ڈاکٹر ہارون کی فیمیل ورژن ہے۔ اس نے استناب میں سر ہلایا۔ ایک آدمی کی دو بیویاں تھیں، ایک خوبصورت مگر سڑیل تھی اور دوسری شکل صورت کی بس ٹھیک تھی، مگر اخلاق اور مزاج کی بہت اچھی تھی۔ تو اس آدمی کے کسی دوست نے پوچھا کہ یار تیری پہلی بیوی اتنی خوبصورت ہے تو اصولاً دوسری تمہیں اس سے بھی زیادہ خوبصورت لانی چاہیے تھی۔ اس نے حیا کے ہاتھ چھوڑے اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تو اس آدمی نے کہا، یہ بات سچ ہے کہ پہلی میں نے خوبصورت دیکھ کر سلیکٹ کی تھی، مگر دوسری میں نے اخلاق کردار دیکھ کر سلیکٹ کی ہے، وہ آسانیاں پیدا کرنے والی ہے۔ تو اس نے دوست سے پوچھا، اس کی خاص بات کیا ہے؟ آدمی کہنے لگا، اس کی نانی کی نصیحت بڑی خاص بات ہے۔ رودابہ کی نظریں اب تک اس کے چہرے پر جمی تھی۔ میری بیوی بتاتی ہے کہ وہ جب پیدا ہوئی تو اس کی نانی نے اسے گود میں اٹھایا اور کہا، اللہ تمہیں فرشتہ دے۔ وہ بڑی ہوتی گئی اور اس کی نانی اسے یہی دعا دیتی رہی کہ بیٹی اللہ تمہیں فرشتہ دے۔ لڑکی کو شعور آنے لگا تو ایک دن اس نے اپنی نانی سے کہا، نانی فرشتہ تو کوئی نہیں ہوتا۔ تو بچے، اس لڑکی کی نانی نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ اس نے کہا، نہیں بیٹا، دو ہی چیز ہوتی ہیں، یا فرشتہ ہوتا ہے یا حیوان ہوتے ہیں۔ لڑکی حیران ہوئی کہ کیسے اس کی نانی کہنے لگی، عورت جو ہوتی ہے نا وہ انسان کو حیوان بنا دیتی ہے، یہ اتنی ٹینشن دیتی ہے، اتنی فرسٹریشن دیتی ہے کہ بندے کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے۔ اور میں تمہیں دعا دیتی ہوں کہ تمہارا اخلاق اتنا اچھا ہو کہ جو تمہیں ملے وہ فرشتہ بن جائے۔ رودابہ نے دوبارہ حیا کا ہاتھ تھاما۔ بچے، عورت کے پاس کنونسنگ پاور ہے، تبھی سگریٹ کے اشتہار میں بھی عورت کھڑی ہوتی ہے۔ اللہ نے اسے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ مرد کو فائٹر بنا دے، زندگی کی جنگ لڑوائے، اور یاد رکھنا عورت مین کو سپر مین بنا سکتی ہے۔ اب رودابہ دل کھول کر مسکرائی تھی اور پھر مسکراہٹ سمٹی۔ حمزہ کو کسی کا سہارا نہیں، ساتھ چاہیے۔ سہارا اسے میں دے سکتی تھی، مگر ساتھ تم دے سکتی ہو۔ ہاتھوں پر گرفت اور بڑھ گئی۔ اور ہاں، برداشت مت کرنا، صبر کرنا، کیونکہ صبر کا حکم ہے۔ وہ مسکرائے اور حیا الجھی سے ان کو دیکھنے لگی۔ اگر وہ غصہ کرے، چیزیں ادھر ادھر پھینکے، اس پر صبر کرنا، لیکن اگر وہ تمہیں جسمانی نقصان پہنچائے یا کردار کشی کبھی کرے تو اسے برداشت مت کرنا۔ حیا، نکاح وہ رشتہ ہے جس میں میاں بیوی اور تیسرا اللہ ہے۔ This should be your privacy۔ حمزہ، اگر پیار تم دونوں کے بیچ ہے نا
تو لڑائی جھگڑا بھی اپنے تک رکھنا، یہی ایک مضبوط رشتے کی بنیاد ہے۔ اور ہاں، بارش وہی اچھی ہوتی ہے جس کے قطرے آرام آرام سے گرے۔ تیز بارش سیلاب لاتی ہے، زمینیں سیراب نہیں کرتی، تو فوراً اسے بدلنے کی کوشش مت کرنا، آرام آرام سے آگے بڑھنا، تاکہ اسے تمہاری تو محبت کثیر سب جذب کرنے کا وقت ملے، ورنہ تیزی سے گرنے والے قطرے ندی نالوں میں بہہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حیا نے صرف اس تناب میں سر ہلایا اور پھر الجھی ہوئی سی بولی، مسز ہارون، وہ مجھے نہیں پہچانتا، اس کی میموری۔ بات ادھوری رہ گئی۔ رودابا نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کی میموری میں ٹھکانے لگاتی ہوں، بدتمیز، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ رودابا فون کان سے لگاتی باہر نکل گئی۔ بدتمیز لڑکا، وہ خفا سی اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر سورج زمین کو دھتکار رہا تھا، مگر ہسپتال کے اس پرائیویٹ کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک برقرار تھی۔ دروازہ کھول کر اندر جاؤ تو سامنے بیڈ پر حمزہ سرہانے سے اٹھے بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں طرف شہری ڈش میں ایک باؤل رکھے وقفے وقفے سے چمچ حمزہ کے منہ تک لے کے جاتا، اور بائیں طرف بڑے سٹول پر بیٹھی انیکا دونوں ہاتھوں میں سیل فون لیے ذرا کی ذرا نظر اس پر ڈال لیتی۔ شہری کے پیچھے دیکھو تو دیوار کے پاس بڑے صوفے پر رودابا ٹانگ پر ٹانگ جمائے حمزہ کو چپتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شہری، تم پریشان حال لگتے ہو۔ فون کو چہرے کے سامنے سے ہٹاتی انیکا نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ تم جیسی ڈائن جس کی زندگی میں ہو وہ پریشان حال ہی ہوگا، وہ تنگ کر بولا۔ انیکا نے ہنستی چھپانے کو فوراً دوبارہ چہرے کے سامنے کر لیا۔ وہ دوبارہ باؤل سے سونپ والا چمچ اٹھاتا حمزہ کے منہ تک لایا، جو بغور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے منہ نہیں کھولا۔ شہری، کچھ چھپا رہے ہو؟ حمزہ اسے کریدتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کنکھیوں سے وہ رودابا کا بگڑا ہوا موڈ دیکھ سکتا تھا، مگر وہ انجان بنا رہا۔ شہری نے چمچ والا ہاتھ نیچے گرایا، ایک دم ڈھیلا پڑا، مگر پھر قدرے سنبھل کر بولا، میں کیوں کچھ چھپاؤں گا؟ آواز میں بیزاری تھی۔ وہ بے وجہ باؤل میں چمچ ہلا رہا تھا۔ حمزہ کی تسلی نہیں ہوئی۔ شیشہ دیکھا ہے؟ تمہاری آنکھوں کے نیچے حلقے بن رہے ہیں، تمہاری آنکھیں اندر کو دھنستی جا رہی ہیں، اور پھر تم کہہ رہے ہو کہ کچھ نہیں چھپا رہا۔ وہ برہم تھا۔ تبھی رودابا کا فون بجا اور وہ باہر نکل گئی۔ ہو سکتا ہے انیکا نے فون کے چہرے کے سامنے سے ہٹائے بغیر الفاظ کو کھینچ کر ادا کیا، کسی لڑکی وڑکی کا چکر ہو، وہ آگے بھی کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر بات ادھوری رہ گئی۔ تم اپنی زبان بند رکھو گے؟ شہری تقریباً چلایا تھا۔ انیکا نے ایک دم ڈر کر اسے دیکھا۔ ماحول میں سنگینی در آئی۔ انیکا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں تو بس، وہ مذاق، الفاظ منہ میں ہی دم توڑنے لگے۔ وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتی باہر چلی گئی۔ شہری نے آنکھیں سختی سے بند کر کے کھولی۔ حمزہ کے تاثرات یکدم بدل گئے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے شہری؟ وہ دبا دبا گھرایا۔ آئی ڈونٹ نو، میں اس کے ساتھ یوں نہیں بولنا چاہتا تھا۔ وہ کوئی جواب نہیں بنا پایا۔ حمزہ کی نظریں اس کے چہرے کی بیزاری پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ تو بدلا تھا، میں اس سے سوری کر لوں گا۔ وہ دفتن اٹھا اور انیکا کے پیچھے لپکا۔ تبھی رودابا اندر داخل ہوئی۔ وہی سپاٹ سا چہرہ لے کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ نظریں اب بھی حمزہ کے چہرے پر جمی تھیں۔ حمزہ کا دماغ الجھا ہوا تھا۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ حمزہ سامنے دیوار کو گھورتا رہا اور رودابا اسے حمزہ کی برداشت جواب دینے لگی۔ کچھ کہنے آئی ہیں تو کہہ لیں۔ نظریں اب بھی دیوار پر تھیں اور رودابا کو تو جیسے یہی انتظار تھا۔ وہ اٹھ کر بیڈ کی طرف آئی، شہری کے چھوڑے سٹول پر بیٹھ گئی۔ تم نہیں جانتے وہ لڑکی کون ہے؟ وہ آنکھیں سکڑے سے دیکھ رہی تھی۔ کون سی لڑکی؟ وہ انجان بنا رہا۔ میں تھپڑ لگاؤں گی تمہیں اور تمہارا سارا میموری لاس ٹھیک ہو جائے گا۔ رودابا نے دھمکی دینے کے ساتھ اس کے بازو پر تھپڑ جڑ بھی دیا تھا۔ حمزہ نے سنجیدگی سے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ میری زندگی میں کسی کی گنجائش نہیں ہے، میرا بچہ، تم اکیلے رہ جاؤ گے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال پر رکھا۔ میں ہمیشہ اکیلا ہی رہا ہوں ماسی، مجھے عادت ہے۔ اس نے خفا کی نظر رودابا پر ڈالی، جیسے کچھ یاد کروایا ہو۔ حمزہ، بھول جاؤ اس بات کو، اب زندگی میں آگے بڑھو۔ رودابا اس کے چہرے پر رکھا ہاتھ گرایا۔ آپ کو مجھے نہیں بتانا چاہیے تھا کہ اسے آپ نے بھجوایا ہے؟ رودابا کو اس سوال کی امید نہیں تھی۔ وہ سٹپٹائی۔ کس نے کہا تم سے؟ حیا نے؟ وہ لج گئی تھی۔ کم آن ماسی، میں نے اتنے سال پولیس میں اور پچھلے 4 سال ایجنسی سے منسلک کر یوں ہی نہیں گزار دیے۔ ہم لوگوں کو قبروں سے بھی ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ اب عدالت لگا لو مجھ پر، جو کیا ہے تمہارے لیے کیا تھا، تم ہی سے تنگ تھے۔ رودابا کو تو برا ہی لگ گیا تھا۔ تو اب کیوں لائی ہیں؟ وہ بے تاثر سا دیوار کو گھورتا کہہ رہا تھا۔ وہ یہاں رہنا چاہتی ہے۔ رودابا نے آہستہ سے کہا، اوکے، جس کو جہاں رہنا ہے رہے، مگر میرے سے دور رہے۔
وہ حتمی انداز میں بولا، چلو مسئلہ حل ہو گیا تھا، چاہے جیسا بھی صحیح۔ وہ جانتے تھے ان سب کے پیچھے ناراضگی صرف ہارون سے ہے اور باقی اس قہر کی زد میں ہیں۔ اگلے 2 دن سست اور بیزار سے گزرے۔ حیا نے خود کو حمزہ کے کمرے میں قید رکھا اور حمزہ اپنے ڈسچارج ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ ڈاکٹر ہارون 1-2 کام نمٹا کر پہلے اسلام آباد جا چکے تھے۔ جنت کی چھٹی بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی۔ باقی رہ گئے رودابہ اور نیکا، تو حمزہ کی حالت سنبھل چکی تھی۔ وہ بھی آج صبح ہی اسلام آباد کے لیے نکل گئے تھے۔ مغرب کے بعد حمزہ کو ڈسچارج ہو کر گھر آنا تھا اور 5 دن بعد آج شہری نے اس گھر میں قدم رکھا تھا۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتا اوپر آیا، حمزہ کے کمرے میں داخل ہوا، پر وہاں تو وہ بال مچا ہوا تھا۔ پورا کمرہ بکھرا پڑا تھا اور حیا دوپٹہ کندھے سے اپنی کمر پر باندھے اس کی سیف میں جھکی ہوئی تھی۔ یہ کیا حال کر رکھا ہے آپ نے کمرے کا؟ حمزہ بھائی دیکھیں گے تو جان لے لیں گے۔ وہ واقعی پریشان نظر آنے لگ گیا تھا۔ حیا چونک کر سیدھی ہوئی اور پھر بھوئیں کو سکڑتی اس کی طرف آئی۔ تمہارے بھائی کو تو میں بعد میں دیکھ لوں گی، پہلے تم بتاؤ ذرا۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ بھی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تم نے مجھ سے کہا تھا حمزہ میرا پوچھ رہا تھا۔ وہ نظریں اس کی آنکھوں پر جمائے ہوئی تھی، مگر جب میں اندر گئی تو اس نے مجھے پہچانے سے بھی انکار کر دیا۔ آخری الفاظ اس نے دانت پیستے ہوئے کہے تھے۔ بے اختیار شہری کا ایک ہاتھ بالوں میں گیا۔ وہ سر کھجاتا پرسوچ انداز میں بولا، آپ باہر بیٹھی تھی، مجھے اچھا نہیں لگا۔ وہ میں نے جھوٹ کہا تھا۔ وہ رک رک کر بولا۔ حیا نے ایک ٹھنڈی سانس لبوں سے خارج کی اور واپس سیف کی طرف مڑ گئی۔ دونوں بھائی ایک جیسے ہیں، جھوٹے۔ وہ بڑبڑائی۔ شہری کے کان تک اس کی آواز نہیں گئی تھی، ورنہ وہ احتجاج ضرور کرتا۔ حمزہ بھائی کی شرٹ دے دے، شام کو وہ گھر آ رہے ہیں۔ وہ اب بھی دروازے میں کھڑا تھا۔ حیا نے بھرم سی نظر شہری پر ڈالی اور سیف کے اوپر والے پورشن سے اس کی شرٹ دیکھنے لگی۔ وہ واپس مڑی تو اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ ٹی شرٹ اور سیاہ جینز تھی۔ حمزہ کے کندھوں کے زخموں کی مناسبت سے اس نے کھلے گلے کی ٹی شرٹ نکالی تھی۔ نائس چوائس بھابی۔ شہری نے شرٹ تھامتے اسے سراہا۔ باہر گیا اور پھر واپس آیا۔ بائی دی وے، حمزہ بھائی آپ کو پہچانتے نہیں ہیں تو آپ کیا کریں گی اب؟ اس کے ذہن میں آیا تو وہ پوچھنے واپس آیا تھا۔ اسے میں بتاؤں گی کہ حیا کون ہے، اور ایسے بتاؤں گی کہ وہ ساری زندگی نہیں بھولے گا۔ وہ گردن تان کر کھڑی تھی۔ شہری کے لب بے اختیار گہری مسکراہٹ میں ڈھلے۔ مزہ آئے گا اب؟ اس نے بائیں آنکھ دبائی۔ بہت مزہ آئے گا۔ حیا نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ دونوں کا ایک ساتھ لگا کہکا گھٹن زدہ ماحول کا تناؤ کم کر گیا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر وہ کچن میں آ گئی تھی، جہاں بھی یہ ماں مزے مزے کے کھانے بنانے میں مصروف تھی۔ شہری، شیروان اور زویان حمزہ کو گھر لانے کے لیے نکلے تھے۔ علی اور باقی لوگ اس کے استقبال کو گھر پر موجود تھے۔ سمایا اس وقت حیا کے ساتھ کچن میں کھڑی تھی اور وہ اس سے گزرتے دنوں کا احوال سن رہی تھی۔ بریانی، قورمے اور ٹکوں کی مہک پورے لاؤنج میں پھیلی ہوئی تھی۔ دفتن علی کی آواز پر سمایا باہر نکلی اور حیا کچن کے ریکٹیکل سے، جس سے لاؤنج کا منظر واضح ہوتا تھا، باہر دیکھنے لگی۔ سیاہ شرٹ اور جینز میں ملبوس وہ نکاحت سے قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا تھا۔